अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना असद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। फ्रेंड्स, किस्त को पढ़कर लाइक मस्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस्त नंबर 19। वो दीवार के साथ लगी खड़ी अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रही थी। एक लड़की आपके घर में महफूज नहीं, उसे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उसने घर की दहलीज फैलांग दी। इस बात के लिए चाहूँ तो आप सबको कड़ी सज़ा दिलवा सकता हूँ, और जो कुछ आप बता रहे हैं मैं इस दकियानूसी सोच को नहीं मानता। हातिम की सर्द आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। तुम कौन होते हो हमारे मामलात में टांग अड़ाने वाले? दूर रहो हमारे पर्सनल मैटर्स से। तुम्हारी दखल अंदाज़ी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस लड़की के वारिस हैं कानूनी तौर पर। वो खून है हमारा, मेरी मंगेतर है वो, मेरे नाम पे पल भड़कर जवान हुई है। वो जिएगी तो मेरे लिए, मरेगी तो मेरे लिए रहेगी, चाहे उसे मेरे नाम पे सारी उम्र क्यों ना बैठना पड़े। मेरी खाला ने सारी ज़िंदगी इसके नाम पे बसर कर दी। आप चुपचाप इसे हमारे हवाले कर दें, यही आपके हक़ में बेहतर होगा। जवार सख्त लहजे में बोला, उसे तुम लोग हमारा एहसान मानो। जो लड़की चाहे किसी मुश्किल या मजबूरी के तहत भी एक रात घर से बाहर गुजार आती है तो उसकी पाकीज़गी पे कभी एतबार नहीं किया जाता। वैसे भी हमारा बेटा उसे कबूल करने को तैयार नहीं, और कोई भी आंखों देखी मक्खी निगल नहीं सकता, मगर फिर भी हम इस पे करम करने को तैयार हैं, क्योंकि वह मेरे मरहूम भाई जैसे फैजुल हसन की बेटी है। शायद उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई हो। अगर उसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हम उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हत्ता कि उसके गुनाह से पर्दापोशी करना इतना आसान नहीं, लेकिन हम अपनी बड़ाई का सबूत देते हुए उसका निकाह अपने साले से करने पे तैयार हैं। घर की इज्जत घर में ही रहेगी। बिन माँ बाप की बच्ची है, कौन है उसका हमारे सिवा। हम उसकी गलती माफ़ करने को तैयार हैं और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाने को भी तैयार हैं। खुदा तरसी तो हमारी फितरत में शामिल है। चलिए मौलाना साहब, निकाह पढ़ाइए इसरार का। माजिद फूफा ने हतमी फ़ैसला सुनाया। वो जैसे पूरी तैयारी करके आए थे। एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। आप अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करें। अगर आप मेहमान ना होते तो आपकी ऐसी ज़ुबान हम कतन बर्दाश्त नहीं करते। वह हमारे घर की इज़्ज़त है, इस घर की बहू है। उसका निकाह मेरे पोते से हो चुका है। आप लोगों का अब उससे कोई वास्ता नहीं, और आप इसे किसे अपना घर समझते हैं जिसमें एक लड़की की इज़्ज़त महफूज नहीं। आप उस बच्ची की इज़्ज़त महफूज रखने में नाकाम रहे हैं। आप लोगों ने नहायत सफाकियत का मुजाहरा किया है। कुछ भी बोलने से पहले ये सोचा तो होता कि वो भी आपका ही खून है। वो मेरी ही बेटी है, इस घर की बहू, और हमारे घर में बेटियों को सर की पगड़ी कहा जाता है। उनकी इज़्ज़त और तकरीम की जाती है। उस पे उंगली उठाने से परहेज़ कीजिए और चाय नोश फरमा कर यहाँ से जा सकते हैं आप लोग। हम मेहमान नवाजी के आदाब नहीं भूले। हत्ता के दुश्मन भी घर आएँ तो उनकी इज़्ज़त करते हैं। दादा जान ने बारोब लहजे में कहा था। उनके लहजे में दबदबा था। ये क्या कह रहे हैं आप? बंद करेंगे ड्रामाबाजी। आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? आपने हमारे घर की इज़्ज़त पे बुरी नज़र डाली है और इसको घर में रखकर ज़बरदस्ती इसका निकाह अपने पोते से कर दिया। आप लोगों की नज़र उसकी जायदाद पे थी। आपको क्या लगा कि कोई उसका वाली वारिस नहीं? आपके हाथ तो सोने की चिड़िया लग गई। तभी तो आपने बिना सोचे समझे अपने पोते से इसका निकाह पढ़वा दिया। इस निकाह की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं। जब लड़की पे दबाव डालकर फ़ैसला करवाया गया हो, सामने लाइए लड़की को, हम खुद इससे बात करेंगे। आप कहेंगे और मैं आपके ड्रामे को सच मान लूँगा। हमने भी कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। शक्ल से मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूँ क्या?
ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ آپ کا کام تھا جب یہ آپ کو زخمی حالت میں ملی تھی تب ہمیں اطلاع کرتے تو ہم آپ کا احسان کبھی نہ بھولتے، لیکن نہیں، آپ نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کا نکاح پڑھوا دیا اور بازی اپنے حق میں کر لی۔ یہ سارا معاملہ آپ کے فطور کی نشاندہی کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکتے ہم۔ ماجد پھوپھا کا لہجہ کھردرا تھا، وہ آگ بگولا ہو گئے تھے۔ میرے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میری منگیتر ہے، وہ صرف میری ہی رہے گی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی اور کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی، تو جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ زوار مغرورانہ انداز میں بولا، وہ میری منکوحہ ہے، میری عزت، اس کی زندگی ہی کیا اس کی ہر سانس میرے ساتھ جڑ چکی ہے۔ کوئی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا، کوئی اور اس کے بارے میں سوچے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی سوچوں اور دل و دماغ پر صرف اس کے شریک حیات کا حق ہے، وہ اور ہمیشہ رہے گا۔ رشتے کوئی کھیل نہیں، ان کا احترام لازم ہے۔ اس کی طرف آنے والی مخالف ہواؤں کا رخ بھی موڑ دوں گا۔ میری بیوی کی جائیداد چیریٹی میں جائے گی، کیونکہ یہی اس کے والد نے ول میں لکھا تھا کہ اگر کسی وجہ سے نورم جائیداد نہیں لینا چاہتی تو سب کچھ چیریٹی میں دے دیا جائے۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اب میں قانونی طور پر اس کا وارث ہوں، سارے حق محفوظ رکھتا ہوں۔ وہ بھاری گرجدار آواز میں دھاڑا تھا اور نورم کے اس کے مکمل استحقاق سے بولتے سن کر اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بیوی کہنے پہ اس کے دل نے ہلچل مچا دی تھی، اس کی بھاری آواز کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ تم دل کے دروازوں پر قفل لگا کر سمجھتی ہو کہ محبت کے رستوں پر پابندی لگانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ پتہ ہی نہیں چلتا اس کی واردات کا، تم چاہے کتنے ہی بند باندھ لو، محبت چور دروازوں سے داخل ہو ہی جاتی ہے، اور جب ہمیں اس کی واردات کی خبر ہوتی ہے تب تک وہ ہماری جڑوں میں اپنے پنجے گاڑ چکی ہوتی ہے۔ اس نے مدھم لہجے میں آج صبح ہی حال دل بیان کیا تھا۔ وہ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر حال میں لوٹ آئی، وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی، اندر اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ تھی، اس لمحے اس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایسے بھی یار و مددگار رہنا پڑے گا۔ وہ کسی کے ساتھ زبردستی بن جائے گی، ان پر بوجھ بن جائے گی اور ان کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دے گی۔ وہ خود کو ان حالات کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ اسے ملال نے آن گھیرا، ماجد بھائی، یہ وہی لڑکا ہے جس نے مجھے جنگل میں مارا تھا اور میری یہ حالت کر دی؟ اسرار اٹھ کر بولا، کیا؟ ماجد پھوپھا نے گھورتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تو یہ ان لوگوں کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے تو قانونی کارروائی کرنی پڑے گی۔ آپ لوگ ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم شرافت سے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور شرافت کی زبان شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ لوگ اس پہ دباؤ ڈال کر زبردستی کسی بھی کاغذ پر دستخط نہیں لے سکتے، اپنے جرم کو چھپا نہیں سکتے۔ زوار عالم تیز سے آگے بڑھا تھا، اوہ، تو اب تم لوگ سکھاؤ گے ایس پی حاتم رانا کو قانون؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے ابرو اچکا کر برفیلے لہجے میں بولا۔ اس کی رعبدار آواز میں اس کا عہدہ سن کر سب ساکت رہ گئی۔ حال ہی میں اس نے CSS کے امتحان دیے تھے، اس کے پاس بہت سے محکموں کے آپشن تھے، لیکن اپنے بابا شہیر کے کہنے پر اس نے پولیس کا محکمہ چنا تھا اور ڈائریکٹ ASP بھرتی ہوا تھا۔ واصف انکل کمرے میں داخل ہوئے تو ماجد پھوپھا انہیں دیکھ کر ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہاں، نورم میری بیٹی جیسی ہے۔ فیض الحسن نے اپنی پراپرٹی اور نورم کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، تو مجھے تو یہاں ہونا ہی تھا۔ وہ بردباری سے پیش آئے۔ ماجد پھوپھا چاپلوسی سے گویا ہوئے، وہ جانتے تھے کہ فیض الحسن کے قانونی معاملات وہی دیکھتے تھے اور ول بھی ان کے پاس ہی تھی۔ آپ بھی قانون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان دونوں کی شادی قانونی طور پر ہوئی ہے، دونوں کی رضامندی شامل ہے اس میں، اور یہ نکاح ہم سب کی باہمی رضامندی سے ہوا ہے۔ وہ میری بیٹی کی طرح ہے، اس کا مجھ سے زیادہ آپ سے قریبی رشتہ ہے، خون کا رشتہ، لیکن افسوس آپ سے یہ رشتہ نبھایا نہیں گیا۔ اس نے آپ کو اپنے بابا کی جگہ دی تھی، لیکن آپ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکے۔
اگر آپ وقت رہتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو آج ہم سب کو یہاں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واصف انکل نے انہیں دبے لفظوں سے جتا رہے تھے ان کی غلطی کو۔ فیض الحسن کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ ان کے گھر پہلی اولاد کی پیدائش ہوئی، مگر وہ بچی مردہ حالت میں پیدا ہوئی۔ اپنی بیوی کے سامنے نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے عروسہ کی حالت دیکھتے ہوئے بچی لے کر اس کو دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فیض الحسن کی بیوی خالق حقیقی سے جا ملی۔ فیض الحسن یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور بچی عروسہ کی بہن عظمیٰ اور ماجد کے حوالے کر کے خود بیرون ملک چلا گیا۔ فیض الحسن ماجد کا چچا زاد تھا۔ ان کے خاندان میں اپنی برادری میں ہی رشتے کرنے کا رواج تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس گہری خاموشی کو ماجد صاحب کی آواز نے توڑا۔ کیا میں اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں؟ اسے گلے لگا سکتا ہوں؟ رشتے میں اس کا پھوپھا ہونے کے ساتھ اس کا تایا بھی لگتا ہوں۔ یہ میرے فیض الحسن کی نشانی ہے۔ کاش میں تحمل سے اس کی بات سن لیتا تو آج یہ سب نہیں ہوتا۔ کتنے پچھتاوے بول رہے تھے ان کی نحیف آواز میں۔ ملال نے انہیں آن گھیرا تھا۔ واصف انکل نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ کیوں نہیں ماجد، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ تم اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے تو اس کی ہمت بڑھ جائے گی۔ اس کو باپ کی کمی کم محسوس ہوگی۔ حالانکہ ہم کسی کی کمی کو پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ رہ کر انہیں تسلی تو دے سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ نقصان اس بچی کا ہوا ہے۔ اس نے اپنا باپ کھو دیا ہے، دادا جان نے دھیمے لہجے میں رسان سے سمجھایا۔ دادا جان نے نورم کو اندر بلایا۔ وہ اندر آئی تو ماجد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میرے فیض الحسن کی نشانی، مجھے معاف کر دو۔ ہم کبھی کبھی زندگی میں غلط فیصلے کر جاتے ہیں اور ان کا پچھتاوا ساری زندگی ستاتا رہتا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تم تنہا نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، انہوں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے سر پہ دستے شفقت رکھا۔ بڑے پاپا، میرے بابا آپ سے محبت کرتے تھے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ آپ کا میرے ساتھ پھوپھا جان ہونے کے علاوہ تایا جان ہونے کا بھی رشتہ ہے۔ بابا ہمیشہ مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن پھر وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اور مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے سوری، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ انہوں نے دوبارہ اسے گلے لگا لیا۔ میری بچی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ یہ سب میری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے تم صحیح سلامت ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ روز محشر کیا منہ دکھاتا فیض کو؟ بیٹا شکریہ، آپ نے بروقت نورم کی مدد کی، اس کی جان بچائی۔ وہ حاتم کی جانب مڑ کر بولے، واصف، آج تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ تم نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ رشتے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ وہ مدھم لہجے میں اعتراف کر رہے تھے، اپنی کوتاہیوں کو مان رہے تھے۔ وہ واصف صاحب سے مخاطب ہوئے، پھر پلٹ کر دادا جان کو دیکھنے لگے۔ آج آپ کی دور اندیشی اور سمجھداری کی وجہ سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تبھی کہتے ہیں جس گھر میں بزرگوں کا سایہ سلامت ہو وہاں غلطیوں کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے، انہوں نے توصیفی انداز میں کہا۔ تم بھی ہمارے بچوں جیسے ہو، جب چاہے یہاں آ سکتے ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ نرم مزاجی سے پیش آئے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو تو کیا ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا سکتے ہیں؟ ماجد صاحب نے دادا جان سے اجازت چاہی۔ کیوں نہیں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ نورم سے پوچھ لیں اگر وہ جانا چاہتی ہے تو۔ انہوں نے اجازت دے کر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ ماجد صاحب نورم کی طرف مڑے تھے اور نورم کی نظریں غیر ارادی طور پر سامنے کھڑے حاتم کی جانب اٹھی تھی۔ حاتم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے خدشات بھانپ گیا تھا۔ نورم نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ورزشی جسامت، سرخ و سفید رنگت اور تیکھے نقوش، ستواں مغرور ناک، تراشیدہ گھنی مونچھوں تلے عنابی لب باہم پیوست تھے۔ اس کے سیاہ بال جل سے سیٹ کیے گئے تھے۔ آرمی ہیئر کٹ میں وہ مزید دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ جینز پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے
اس کے بائسیپس نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے لگا اگر اس کے بھاری ہاتھ کا ایک تھپڑ پڑا تو وہ دور جا گرے گی۔ اس کی شخصیت واقعی سحر انگیز تھی۔ وہ کسی کو بھی زیر کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ دیکھنے والے اسے ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اس نے سوچ کر ہی جھرجھری لی، ہم 1-2 دن میں خود آپ کے پاس آئیں گے، بلکہ میں خود نورم کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ ابھی اس کے زخم بھرے نہیں، ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کا کہا ہے۔ حاتم نے بروقت بڑے ماہرانہ انداز میں بات کو سنبھال لیا تھا۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے بڑے پاپا۔ اس نے نورم کے انداز اور رشتے سے انہیں مخاطب کیا۔ نہیں بیٹا، اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں، یہاں ہو یا وہاں دونوں گھر ہی اس کے ہیں۔ میں تم دونوں کا انتظار کروں گا۔ میں چلتا ہوں بیٹا، اپنے گھر جلد آنا۔ انہوں نے نورم کے سر پہ ہاتھ رکھتے جانے کی اجازت چاہی۔ آپ لوگ ہمیں مہمان نوازی کا موقع تو دیں، کچھ کھایا پیا ہی نہیں، دادا جان نے اخلاقاً کہا۔ معذرت کے ساتھ ہم بیٹیوں کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے، اس روایت پہ ہم سالوں سے عمل کرتے آ رہے ہیں، لیکن شادی کی رسمیں ہمارے گھر میں ہی ہوں گی، ان سے ہمیں محروم نہیں کیجیے گا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں درخواست کی تھی۔ سب جا چکے تھے، چیزیں وقتی طور پر ٹل ضرور گئی تھیں، مگر حالات مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ نورم کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ بظاہر سب ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اسے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بھول بھلائیوں کے رستے پہ چلتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ان عجیب و غریب رستوں میں کھو رہی ہے۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح راستہ بھول گئی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اتنی بڑی حویلی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک جیسے بہت سے راستے کیوں بنائے تھے؟ وہ ایک راہداری میں رک گئی تھی۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تھک گئی ہو کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک بات تو بتائیے۔ اس نے اس کے سوال کو نظر انداز کیے اپنا سوال داغ دیا۔ کیا؟ اس نے ابرو جھکا کر پوچھا تھا۔ آپ کو اتنا الجھا ہوا گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی، جہاں راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے میں ان بھول بھلائیوں میں کھو جاتی ہوں اور مشکل راستے الجھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ حاتم نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کس بات پر الجھی ہوئی ہے۔ تم پھر سے راستہ بھول گئی؟ تمہاری اس ترابیت کی وجہ میں جان گیا ہوں۔ تمہاری فکر کرنے کے لیے دیکھا سب لوگ دائرہ بنا کر تمہارے گرد جمع ہو گئے تھے، تمہاری ایک آواز پہ سب اکٹھا ہو گئے تھے۔ تم پریشان ہوگی تو باقی سب بھی فکر مند ہو جائیں گے۔ وہ گھمبیر آواز میں مخاطب ہوا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سب اپنے کام چھوڑ کر میری وجہ سے آ گئے۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ مجھے اپنی وجہ سے کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ملال ہو رہا ہے اب۔ وہ کہتی ہوئی لب بھینچ گئی۔ تمہارا یہ پرملال انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تم نے تو تب حوصلہ نہیں ہارا جب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، پھر اب یہ نا امیدی کیوں؟ تم دوسروں کے حقوق کے لیے تو لڑ جاتی ہو، اور جب اپنی باری آتی ہے تو یہ خاموشی کیوں؟ تمہارا یہ ڈرا سہما ہوا انداز ذرا بھی نہیں جچتا تم پر۔ وہ گھمبیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ آپ نے یہ کیسے جان لیا تھا کہ میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں ان سے خوفزدہ تھی، ان پہ اعتبار کرنے پہ ڈر رہی تھی، یا پھر آپ ویسے ہی قیاس سرائیاں کر رہے تھے؟ اس کی تغافل بھری بھوری آنکھوں میں نہ جانے کتنے سوال ہلکورے لے رہے تھے۔ تمہیں لگا کہ میں نے قیاس سرائیاں کی ہیں؟ وہ سینے پر بازو باندھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے ابرو جھکا کر بولا۔ اگر میں نے تمہاری آنکھوں کی زبان پڑھ لی ہے تو یہ بات تمہیں خوف میں کیوں مبتلا کر رہی ہے؟ اور اب میری بات سن کر تمہاری یہ تغافل بھری آنکھیں غصے میں کیوں آ گئی ہیں؟ جب تم خاموش نظروں سے بھی میری طرف دیکھ رہی تھی، تب تم نے ساری بات اپنی آنکھوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دی تھی۔ تم نے اپنی ان براؤنش آنکھوں سے مجھے ہپنوٹائزڈ کر کے اپنے بس میں کر لیا تھا۔ تمہاری آنکھوں نے جو حکم میری آنکھوں کو دیا
آنکھوں نے دل اور دل نے دماغ میں منتقل کر دیا اور حرف میری زبان پر پھسلنے لگے جو تم مجھ سے کہلوانا چاہتی تھی۔ تمہیں خود پہ یقین کیوں نہیں کہ تم کسی کو بھی اپنے طلسم میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو؟ نورم اس کی جانب دیکھتی ہوئی ایک دم نظریں چرا گئی۔ آپ اتنا لمبا چوڑا بے معنی کیسے بول لیتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کی ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ انتہائی عجیب انسان ہیں، آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا، پھر چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، لیکن پھر رکی اور بولی، آپ نہایت الجھے ہوئے انسان ہیں اور مشکل باتیں کرنے میں کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا۔ جتنی الجھی ہوئی یہ حویلی ہے ویسے ہی بھول بھلائیوں جیسی آپ کی باتیں ہیں۔ وہ اس کی باتیں سن کر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی عقل مند کسی بچے کی باتیں سن کر۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ نورم الٹے قدم لیتے ہوئے دیوار سے جا لگی، اس کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک گئی تھیں۔ حاتم نے اس کے دائیں بائیں بازو رکھ کر اس کی فرار کی راہیں مسدود کر دیں۔ نورم نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے رخساروں کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نئے رشتے کا احساس ہی جان لیوا تھا۔ اب تو فرار بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ آگے تک سوچ نہ سکی۔ تم پلکوں کی باڑ گرا کر تمام روشنیوں کو گل کر دیتی ہو۔ اگر میں اندھیرے سے مانوس ہو کر تمہارا سراغ پا جاؤں تو تم حملہ آور ہو کر مجھے زیر کر دیتی ہو۔ آخر تمہیں مجھ سے خدشہ کس بات کا ہے؟ اس کے سرگوشیانہ سوال اس کی سماعتوں میں گھل رہے تھے۔ تم اگر تنہا ان مشکل راستوں پر چلو گی تو کھو جانے کا امکان ہے۔ میرا ساتھ ان دشوار راستوں کو آسان بنا سکتا ہے۔ تبھی تو کہا تھا میرا ہاتھ تھام کر چلنا شروع کر دو۔ تنہا ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش مت کرو۔ میں دوستی کا ہاتھ بڑھائے کھڑا ہوں۔ وہ چاشنی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارا رشتہ وقت طے کرے گا اگر آپ قابل بھروسہ ہوئے تو۔ وہ ہمت کیے اس کا ڈھیلا سا حصار توڑ کر وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکل گئی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ حاتم، تم خود آ کر گیٹ کھولو۔ اس کے بابا کی کال تھی۔ وہ تیزی سے کال کٹ کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگا۔ حویلی میں اتنے ملازمین تھے لیکن وہ اپنے بابا کے گھر آنے کی خوشی میں خود تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس پہ شادیِ مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے سامنے کھڑی شخصیت بھرپور مرد کی تھی۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہید نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ آج تمہیں سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے شاید، حاتم، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ حاتم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا بابا نہیں۔ ملو گے اپنے بابا سے؟ وہ سوال کر رہا تھا اور حاتم کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں۔ آج یہ کیسا انکشاف کرنے والے تھے وہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے اچنبھے سے سوال کیا۔ بہت لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ ابھی اتنا جان لو، یاسر میرا یار بہت سالوں سے کوما میں تھا، پھر ہوش آیا تو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا علاج کروا رہا تھا لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اسے گھر لے جانا ہوگا۔ میرا تو تمہیں پتہ ہے ایک پاؤں اس شہر میں تو دوسرے دن دوسرے شہر میں۔ یہی صحیح وقت تھا کہ تم اپنے بابا کی ذمہ داری سنبھالو۔ خود کو اکیلا مت سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، شہید نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر کہا۔ حاتم تو عجب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اچانک اتنا سب ہونے پہ وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہید نے گاڑی کی بیک سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو حاتم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے ذرا سا جھک کر اندر جھانکا۔ اس کی نگاہ اس شخص پہ پڑی تو اپنے آپ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یاسر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر گاڑی سے یوں شان سے باہر نکلا جیسے کوئی اعلیٰ آفیسر کسی دورے پر آیا ہو۔ حاتم انہیں مقابل دیکھ کر انہیں زور سے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ یاسر عجیب و غریب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شہیر قریب کھڑے ان باپ بیٹے کا ملن دیکھ رہا تھا۔
یہ وہی یاسر تھا جس نے شہیر کو ہنسنا بولنا سکھایا تھا اور آج خود ہنسنا بھول گیا تھا۔ اس کی خوشیاں اس سے منہ موڑ چکی تھیں۔ وہ اپنا آپ کھو چکا تھا، اپنی پہچان، اپنا نام، اپنی بیوی بچے کو بھول کر زندگی کی بے رحم موجوں کے تھپیڑوں پہ اپنے دن پورے کر رہا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہ تھا، نہ فراز، نہ شہیر اور نہ ہی حاتم اور ماہنور۔ ہمیں سخت بھوک لگی ہے، مانو کو دودھ پلاؤ، دکانیں بند کر لو، بارش آنے والی ہے۔ اس کے بے ربط الفاظ اس کی ذہنی حالت کے ترجمان تھے۔ حاتم اپنے بابا کی حالت دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ وہ ملے بھی تو کس حالت میں؟ بابا! اس کی بھاری آواز میں آنسوؤں کی آمیزش نے شامل ہو کر ماحول کو مزید سوگوار کر دیا تھا، جبکہ مقابل کھڑا یاسر اس کی آواز پہ غور کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، بس اپنی ہی دھن میں گھر میں داخل ہو گیا۔ شہیر نے نم نگاہوں سے یاسر اور حاتم کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہونے دینی، شہیر نے کہا تو حاتم ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سب یاد کر لیں گے، لیکن ان کے لیے کوئی بڑا جھٹکا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے ہیں؟ حاتم نے گہرا سانس لیتے ہوئے مشورہ دیا۔ نہیں، ہم اس کنڈیشن میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر احمد بھٹی نے ان پہ بہت محنت کی ہے۔ اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں، انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر حاتم اپنے بابا کو صحیح حالت میں دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے حقیقی باپ کو دیکھا تھا اور ان سے کوئی بات کی تھی۔ اسے تو آج تک یہی پتا تھا کہ شہیر اس کے والد ہیں، لیکن آج شہیر نے سچ اس کے سامنے کر دیا تھا۔ یقیناً یہ شہیر کا بہت بڑا احسان تھا جس نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ان باپ اور بیٹے کے نام کر دیا تھا۔ حاتم ان کا انتہائی ممنون تھا۔ اس مسیحا شہیر کا احسان وہ ساری زندگی بھی نہیں چکا سکتا تھا۔ حاتم اس کمرے میں آیا جہاں یاسر بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کمرے کے دروازے پہ کھڑے حاتم پہ پڑی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حاتم جان گیا تھا کہ ان کے لیے اسے پہچاننا فی الحال ناممکن ہے۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑے انہیں جی بھر کر دیکھتا رہا، پھر واپس باہر آ گیا۔ حاتم! شہیر کی آواز پہ وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ اب میں چلتا ہوں، جلد ہی چکر لگاؤں گا۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو حاتم نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ شہیر کو وہی منظر یاد آ گیا جب یاسر پہلی بار نور محل میں نوکری کے لیے جا رہا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر دونوں بازو پھیلا کر یاسر کا راستہ روکا تھا۔ بالکل ویسے ہی آج حاتم نے کیا تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے وہ اسے بابا کہتے ہوئے رکا تھا۔ جسے آج تک اپنے والد کی حیثیت سے دیکھا تھا، آج ایک سچ سے رشتہ بدل گیا تھا۔ وہ مضطرب ہو گیا تھا۔ اتنی دیر بعد آئے ہیں، کھانا کھائے بنا آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ حاتم کے پاس اسے روکنے کا کوئی اور بہانہ نہیں ملا تو یوں ہی بول پڑا۔ وہ اس کے ساتھ مزید تھوڑا وقت گزارنا چاہتا تھا، اس سے ساری وجوہات پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے آج تک کیوں حقیقت چھپائی، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اسے اس کے اصل باپ کے بارے میں بتایا نہیں گیا، اور اس کے باپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی ایسی حالت ہو گئی۔ 100 سوال اس کے ذہن میں تلاطم برپا کر رہے تھے۔ تمہارے سب سوالات کے جوابات دوں گا، لیکن وقت آنے پر۔ ابھی اپنے بابا کا خیال رکھو، ایک آدھے دن میں کال کروں گا، جہاں بلاؤں وقت پہ پہنچ جانا۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر چلا گیا تھا۔ حاتم گہرا سانس لیتے ہوئے واپس یاسر کے کمرے کی طرف بڑھا اور ملازمین کو ان کے لیے الگ سے کھانا بنا کر لانے کا حکم دیا۔ عظمیٰ بیگم ایک ہی بات کو صبح سے کئی مختلف طریقوں سے پوچھ کر تھک ہار گئی تھیں، مگر ماجد صاحب کے نظریات کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھیں۔ وہ نہایت غصے کا اظہار کر رہی تھیں۔ ماجد، آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں اس کے والدین کی غلطیوں کو؟ کیسے بھلا دیا کہ اس کی وجہ سے میری بہن کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے؟ آپ اتنی آسانی سے سب بھلا کیسے سکتے ہیں؟ میں نے اپنی بہن کو موت سے بدتر زندگی گزارتے دیکھا ہے، اس کو خود کلامی کرتے دیکھا ہے، اس کی تکلیف کو کیسے بھول جاؤں؟ آپ بتائیے کہاں غلط ہوں میں؟ وہ دھیمے مزاج میں کہتی اپنے غصے کو دبا رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اول تو ماجد کو غصہ نہیں آتا، اور جب آتا تھا تو ان کے عتاب سے وہ بھی بچ نہیں سکتی تھی۔
میں جانتا ہوں عظمیٰ، سمجھ سکتا ہوں تمہارے جذبات، لیکن کبھی حالات اتنے کٹھن ہو جاتے ہیں کہ اس کے بدلاؤ کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ کچھ جگہوں پر آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے جب اس بچی کو دیکھا، وہ غم سے نڈھال تھی۔ میرے اندر کا سارا غصہ، ساری نفرت اسے غم میں مبتلا دیکھ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ بچا تو بس ایک احساس کہ وہ میرے چچا زاد بھائی کی بیٹی ہے۔ نہیں ہے وہ آپ کے چچا زاد بھائی فیض الحسن کی بیٹی، وہ بلند آواز میں دھاڑیں۔ تو ماجد صاحب نے فقط نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں بتاتی ہوں کون ہے وہ۔